अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां 22 करोड़ अवाम इंसाफ के लिए तरस रहे हैं और रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। वहां आज पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के आला तरीन ओहदे पर बैठे सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आज रोना शुरू हो गए। आंसू बहाए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उनकी हिचकी बन गई जब वो ये जिक्र कर रहे थे कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है और 2 साल से हमें सजा दी जा रही है, हमारे अरकान अहल खाना को हमारे सजाएं दी जा रही हैं, उनको पनिश किया जा रहा है और हम खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, हम कुछ बात भी नहीं कर सकते। इतने जज्बाती हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल कि आखिर में उन्हें कहना पड़ा, सॉरी मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। और एक तवील उन्होंने रिमार्क्स दिए और तमाम हालात व वाक़यात का अहाता किया, जिसमें पिछले 2 साल के दौरान होने वाले वाक़यात भी शामिल थे, बशमूल चीफ जस्टिस के उस के अपने केस का भी हवाला दिया कि जब उनके एक साथी जज जस्टिस काजी फायज ईसा को भी उनके सामने कटहरे में खड़ा होना पड़ा। इसके ऊपर भी चीफ जस्टिस अफसुर्दा नजर आए। हालांकि ये वो केस है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सबसे आगे पेश थे। जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया और अहले खाना को उनकी जवाब तलबी के लिए और उनका एहतसाब करने के लिए, और फिर कहा कि टैक्स का मैटर था, हमें भेज दिया और हमेशा जो है हम लोगों को निशाने पर रखा जाता है। तो बहुत से गिले शिकवे और शिकायत भी की, मगर फिर एक ही वकील खड़ा हुआ अदालत में और वो कोई और नहीं, साबिक अटॉर्नी जनरल एडवोकेट इरफान कादर। और एडवोकेट इरफान कादर ने खड़े होकर कहा कि जनाब, आपको आंसू नहीं बहाने चाहिए और आपको जब ये सब कुछ आपके साथ हो रहा था तो आपको उस वक्त रोकना चाहिए था, ये गलत काम अगर किसी के साथ हो रहा था तो। और फिर आप जज्बाती हो जाते हैं। आपने जज्बाती होकर फैसले नहीं करने जनाब, आपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। आपने जज्बाती होकर वकला बरादरी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उनके दबाव की वजह से एक आपका साथी जज जो है उसको इस्तीफा देना पड़ा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस जज्बात की रो में बहते हुए ये इंकशाफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते थे जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, और वो पाकिस्तान की एक तारीख साज शख्सियत जस्टिस हमूदुर रहमान के बेटे थे। और जस्टिस हमूदुर रहमान वो शख्सियत थे कि जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1971 की जंग के बाद जब पाकिस्तान टूट गया था तो उसके टूटने के असबाब के हवाले से अदालती कमीशन के तौर पे एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसको हमूदुर रहमान कमीशन कहा जाता है, और वह रिपोर्ट आज तक मंजर आम पे नहीं आई। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह इंकशाफ किया था कि इकबाल हमीदुर रहमान उनके पास आए थे और उनसे कहा था कि उन पे इल्ज़ाम लगा दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि उन्होंने नौकरियां दी हैं, गैर कानूनी नौकरियां दी हैं, और जुडिशल काउंसिल जो है अब इंक्वायरी कर रही है, और अगर मुझे शोकाज जारी हो गया तो मैं अपना मुंह कैसे अपने मरहूम वालिद को दिखाऊंगा, यानी कि जस्टिस हमूदुर रहमान मरहूम। तो इकबाल हमीदुर रहमान जज साहब का ये गिला था जो बकौल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के उनके सामने उन्होंने किया कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मुझे शोकाज भी जारी हो गया। तो और उनकी आंखों में आंसू थे बकौल जस्टिस उमर अता बंदयाल के। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये वकीलों के दबाव के ऊपर इकबाल हमीदुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया और वो एक बेहतरीन जज थे। तो आज बड़े जज्बात के माहौल में बह गए। तो एडवोकेट इरफान कादर ने कहा कि जनाब, अगर आपको जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान के रोने पर इतना ही दुख था तो आपने उन्हें जाने से रोका क्यों नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट में थे, जज थे, आप रोकते उन्हें और आप उनको इंसाफ दिलवाते। उस वक्त आप नहीं बोले और अब आप जज्बाती हो गए। और अगर आप जज्बाती हो सकते हैं तो हम भी जज्बाती हो सकते हैं। आप सारा मलबा वकीलों पे मत डालें। अगर हम जज्बाती हो गए तो फिर क्या होगा? आपको जज्बात में नहीं, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। एडवोकेट इरफान कादर की बात इतनी गलत भी नहीं थी। इस सारे जज्बाती माहौल से पहले और एक स्टार प्लस का जैसे ड्रामा था उससे पहले
جو ہوا وہ بھی آپ کو یاد کراتے چلیں کہ اب یہ 3 رکنی بینچ ہیں، اور یہ 3 رکنی بینچ کی جب سربراہی میں چیف جسٹس امرتا بندیال بیٹھے تھے تو ان کو آنسو آئے، اور ان کو وہ سارے پچھلے 2 سال کے دکھڑے یاد آ گئے اور تکالیف یاد آ گئی جو بقول ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا اور ان کو پنش کیا جاتا رہا۔ اور آگے جا کے چیف جسٹس امرتا بندیال نے جذبات میں آ کے یہ بھی کہا کہ پوچھے مجھ سے کہ میں نے کیوں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اپنے ساتھ بٹھایا، آپ مجھ سے پوچھیں۔ اب اٹارنی جنرل پوچھ نہیں رہے تھے، لیکن وہ اتنے جذباتی ہو گئے چیف جسٹس، تو انہوں نے کہا نہیں آپ پوچھیں، میں بتاتا ہوں۔ میں نے اس لیے بٹھایا کہ میں نے دنیا کو ہم نے پیغام دینا ہوتا ہے، ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ان پہ الزامات لگائے گئے، کبھی ان کے احساسوں کی خبریں، کبھی ان کی آڈیو لیک نکال دی جاتی ہیں، اتنا ہم پہ ظلم ہوا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ گلا تھا کہ آڈیو لیک آ گئی ہے اور یہ ہمیں پنش کیا جا رہا ہے، پچھلے 2 سال سے ہمیں پنش کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال جنہوں نے آئین پہ حلف اٹھایا ہوا ہے اس بات کا کہ وہ جذبات میں نہیں، وہ غصے میں نہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، مگر آج چیف جسٹس امرتا بندیال نے جو کچھ کمرہ عدالت نمبر 1 میں بطور چیف جسٹس کیا، بطور سربراہ ایک 3 رکنی بینچ کیا، اگر یہ کوئی مہذب معاشرہ ہوتا یا وہ مغربی ممالک جن کی عدالتوں کے فیصلے یہاں ہماری عدالتوں میں نظیر کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر یہ تمام آنسو بہانے کے بعد معزز چیف جسٹس اگر برطانیہ کا ہوتا تو وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا اور وہ یہ کہتا کہ چونکہ میں اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکا تو یہ ایک سیریس مس کنڈکٹ ہے ایک جج کا کہ وہ کمرہ عدالت میں ایسے رونا دھونا کرے۔ اور اس کے علاوہ جس طریقے سے پچھلے 2 سال کے دکھڑے سنائے گئے ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے، اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ پچھلے 2 سال کا حساب چکتا کر رہے ہیں، حساب برابر کر رہے ہیں۔ بہرحال بڑا ہی ایک افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ یہ وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے جس نے 22 کروڑ عوام کے آنسو پوچھنے، یہ وہ عدالت ہے جہاں پہ لاپتہ افراد کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں پہ اس کے دروازے پہ آ کے آنسو بہاتی رہی ہیں، ان کے آنسوؤں کا اس عدالت میں کسی کو خیال نہیں آیا۔ اس سے پہلے جو کچھ اس ملک میں وزرائے اعظموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، عدالتی قتل ہو گیا، اس پہ کسی چیف جسٹس کے آنسو نہیں نکلے۔ یہاں پہ وزیر اعظم کو سازش کر کے عدالتی فورم کا استعمال کر کے نکالا گیا، اس پہ کسی کے آنسو نہیں نکلے۔ یہاں پہ روزانہ جو عام لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر ہوتا ہے، قتل ہوتے ہیں لوگ، وہ سالوں ان کی جوتیاں گھس جاتی ہیں عدالتوں کے چکر لگا کے، اس پہ چیف جسٹس کے آنسو نہیں نکلے۔ یہاں پہ جتنا ظلم اس ملک میں ہوتا ہے، 50,000 سے زائد مقدمات زیر سماعت ہیں، 20 لاکھ سے زائد مقدمات تمام عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، لوگ اس دنیا سے چلے گئے انصاف کے انتظار میں، اس پہ کسی چیف جسٹس کے آنسو نہیں نکلے۔ آنسو نکلے تو کس بات پہ کہ ہمیں 2 سال سے پنش کیا گیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی گئی تو بھئی آپ تحقیق کرنی چاہیے تھی نا۔ اگر آپ نے بھی اس اعلیٰ ترین عہدے پہ بیٹھ کے آنسو بہانے ہیں تو پھر اس عہدے سے نیچے اتر آئے اور کسی ایسے شخص کو اس عہدے پہ بیٹھنے کا موقع دیں جو آنسو نہ بہائے، 22 کروڑ عوام کے آنسو پوجے۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال۔ مختصراً میں صرف بتا دوں جو چیف جسٹس نے جو ایگزیکٹلی کچھ باتیں کی ہیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ ہم نے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے اور میں اس دفتر میں شاید ان آخری ججوں میں سے ہوں جن کو نکال دیا گیا تھا جنرل مشرف کی حکومت سے، اور وہ وکلا تحریک کے بعد وہ بحال ہوئے ہیں۔ ہم نے ہاؤس اریسٹ دیکھے اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ اتنی تکلیفیں کاٹنے کے بعد ہم جیسے ججز جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں۔ اور چیف جسٹس امرتا بندیال کو پھر وہ ججز بھی یاد آ گئے ماضی کے کہ جن کو ایسے جس کو کہتے ہیں نا دودھ میں سے بال کی طرح نکال کے باہر کیا گیا تھا مگر کوئی تحریک نہیں چلی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے وہ یاد آ گئے لوگ کہ جن کے لیے کوئی باہر نہیں نکلا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بھی اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی آج وہ لوگ اقتدار میں ہیں
کہ جو ماضی کے غدار تھے، جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے تکلیفیں کاٹی، تو آج وہ اقتدار میں ہیں، اور ان کو بھی اپنا ماضی اب بھلا دینا چاہیے، جو ظلم ستم ان کے ساتھ ہوا اور جو آج ہو رہا ہے جن کے ساتھ ہوا ہے، ان کو بھی سب ظلم و ستم بھلا کر ان سب کو اکٹھے بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ آئین کا یہ منشا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس امیتابھ بندیال نے کہا کہ ہم یہاں پہ مشکلات پیدا کرنے نہیں بیٹھے، اور تمام فریقین کو اپنا ماضی بھلانا ہوگا، اور پاکستان کو بادبان کے بغیر کی کشتی بنا کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم پاکستان کو یہ چیف جسٹس جو ہے اب بادبان فراہم کریں گے، یہ چیف جسٹس کا کام ہے۔ 50,000 کیس ادھر ابھی فیصلے نہیں ہو رہے، 20 لاکھ ساری عدالتوں میں پینڈنگ ہے، اور یہ پاکستان کے جو ملا بنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی کشتی کو بغیر بادبان کے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر کہا کہ دو صوبہ میں اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو ہو چکی ہیں اور ان کے الیکشن کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 2 سال تک میرے ساتھی ججوں نے مشکلات کاٹی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ہم نے ان تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کیا ہے، اور آج آپ ہم سے ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ہم سے آپ شکایت کرتے ہیں۔ کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا پچھلے 2 سال میں۔ یہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال بھری عدالت میں گلے شکوے شکایات رونا دھونا کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت برا ہوا ہمارے ساتھ، اور ہم پہ جو ہے انگلیاں اٹھائی گئی، ہم پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو طلب کر لیا کہ بتائیں جی پیسے کیوں نہیں، سیکورٹی کیوں نہیں ہے۔ ابھی کی خبر ہے کہ سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو بھی طلب کر لیا ہے۔ بہرحال یہ آج کے سارے جذباتی ماحول تھا جو بنایا گیا چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی طرف سے، اور میرے ساتھ آج سینئر جرنلسٹ راشد حبیب بھی موجود ہیں۔ راشد حبیب صاحب آپ تھوڑا آئیں اور بتائیں کہ میں تو بڑا حیران ہوا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے، آپ کو بھی 25-30 سال ہو گئے اسی عدالت کی رپورٹنگ کرتے ہوئے، کبھی چیف جسٹس کو ایسے بیٹھ کے روتا دیکھا ہے؟ یہ لوگ تو لوگوں کے آنسو پوجنے کے لیے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور یہ بیٹھ کے اپنا رونا دھونا کر رہے ہیں کہ میرے فلاں جج کے ساتھ یہ ہو گیا، میرے گھر والوں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ مطلب جان صاحب، میری صحافت کا جب 5واں سال تھا 97 میں، تو بھی سپریم کورٹ میں ایک ڈویژن تھی، اور وہ اس سے زیادہ خوفناک ڈویژن تھی۔ 2 پیرالل عدالتیں لگتی تھیں، ایک اس کورٹ میں اور دوسری اس کورٹ میں، اور انتہائی گریسفلی وہ ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا تھا جوڈیشل لینگویج میں۔ وہ آتے تھے، اپنا ایک آرڈر آتا تھا، اس کا کاؤنٹر آرڈر آتا تھا، دوسرا آرڈر آتا تھا، تیسرا آرڈر آتا تھا، اس طرح یہ نظام چلتا تھا۔ بہت زیادہ اس وقت چونکہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو ہائپ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس دور میں بھی کبھی کسی جج کو، اور آج تک بینچ پر جذباتی ہو کر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں آپ کو پتہ ہے، شاید میں لاء کا طالب علم رہا ہوں، لاء گریجویٹ ہوں۔ جی جی، ہمیں جو ٹیچر نے بیسک چیز سمجھائی وہ یہ تھی کہ جج جب بینچ میں بیٹھ کر کسی وجہ سے جذباتی ہو جائے، غصے میں آ جائے، یا تھکن ایون محسوس کر رہا ہو، تو اس کو اس وقت مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ اور آج بھی اٹارنی جنرل نے یہ کہنے کی کوشش کی چیف جسٹس کم ڈاؤن ہو جائیں تو میں دلائل شروع کروں۔ جب منیب اختر ان کے پیچھے پڑ گئے، نہیں دلائل شروع کریں، دلائل شروع کریں۔ تو مجھے یاد ہے مسنگ پرسنس کا کیس، جس میں ایک آمنہ جنجوا صاحبہ خاتون ہیں جن کے شوہر آج تک لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں ان کو بتایا گیا کہ وہ مر چکے ہیں، لیکن وہ بلیو نہیں کر رہی۔ وہ اس اطلاع ملنے پر عدالت کے کمرے کے باہر دروازے پر سسکیوں سے رو پڑیں۔ ان کی سسکیاں کمرے عدالت کے اندر سنائی دیں، تو چیف جسٹس نے انہیں بلایا۔ اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے۔ ان کو بھی کہا، اور یہ اکثر کیسز میں بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، ہم جذبات پر فیصلے نہیں کرتے، ہم قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن آج یہ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر مجھے زیادہ ہٹانے کی کوشش کی، مجھے یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ فل کورٹ بناؤ یا سارے وہ ججز بٹھاؤ جو سب کو قابل قبول ہوں، تو پھر میں چیف جسٹس سے ہیومن بینگ بن جاؤں گا، یہ ایک عام انسان بن جاؤں گا۔ آپ یو آر تھریٹنگ۔ یہ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب پہ ابھی الزام نہیں لگا کہ انہوں نے خان صاحب کہا یا وہ رہیں گے یا میں رہیں گے، تو پھر رانا ثناء اللہ چیف جسٹس میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس یو آر تھریٹنگ کہ میں ہیومن بینگ بن جاؤں گا، ہیومن بینگ بن کے پھر کیا کروں گا؟ کیا کریں گے؟ رو کے دکھاؤں گا یا آ کے گریبان پکڑوں گا؟
مطلب جو تقریر انہوں نے پیچھے کی، ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے ساتھ وہ کیا، ہمارے بیوی بچوں کو نشانہ بنایا، تو اس وقت آپ کیوں نہیں روئے جب ایک سابق وزیر اعظم کو بلا کر پاناما میں بلا کر اقامہ میں ہٹایا گیا اور ان کو سیسیلین مافیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، اور ان کی بیٹی کو ان کی آنکھوں کے سامنے جب وہ جیل میں بند تھے گرفتار کیا گیا، ان کی فیملی نہیں ہے، ان کی بیٹی نہیں ہے، میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ وہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہے، ہوں گے یا قانون جانے یا وہ جانے۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی فیملیز ہیں تو پھر باقیوں کی بھی فیملیز ہیں، پولیٹیشنز کی بھی فیملیز ہیں، عوام کی بھی فیملیز ہیں۔ آپ اس وقت کیوں نہیں روئے جب آمنہ جنجور ہوئی؟ آپ اس وقت کیوں نہیں روئے جب یہاں آ کے کئی سال ہم نے دیکھا ہے کہ مسنگ پرسنس کی مائیں اور بہنیں آ کے روتی رہی ہیں، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے کہ ان کو ملنے کی اجازت دے دی جاتی تھی، اور وہ بھی پتہ نہیں ملاقات ہوتی تھی یا نہیں، آج تک کسی کا پتہ نہیں ہے۔ آج جب آپ تمام تر پریشر کے باوجود وہ 3 جج بیٹھے ہیں جس پر پی ٹی آئی کے علاوہ پوری قوم کو یہ پرسیپشن ہے کہ ان کے ہر فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے قانون کے مطابق ہی کہاں آتے ہوں۔ 9 ججوں سے شروع ہوا معاملہ، پھر پیچھے 7 ججوں نے فیصلے لکھے اور پھر 5 ججز کے بینچ میں آئے۔ ہو سکتا ہے قانون کے مطابق ہی وہ فیصلے آتے ہوں، درست ہوتے ہوں، لیکن ایک پرسیپشن ہے، تو آپ اس پرسیپشن کو چینج کریں اور انصاف ایسے کریں اور کہ آج جو واقعہ ہوا، ہوتا ہوا نظر آئے۔ آج جو واقعہ ہوا، اس سے یہ تاثر نہیں پیدا ہوگا کہ چیف جسٹس عمر اعظم بندیال جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ غصے میں کر رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں، انتہائی غصے سکور میں، سیٹل کر رہے ہیں اپنے، انتہائی غصے اور میں۔ آج جس طرح پرسنلی مطلب باتیں انہوں نے کی ہیں اتنی جذباتی، اور پھر کہ آخر میں کہہ دیا سوری میں ذرا جذباتی ہو گیا، مطلب چیف جسٹس کا جذباتی ہونا ان کو بینچ اگر چینج نہ بھی کرتے مطیع اللہ جان صاحب تو اس جذباتیت کے بعد سماعت ایڈجرن کر دینی چاہیے تھی پیر تک کے لیے، تاکہ اپنے آپ کو دوبارہ کام ڈاؤن اور ریسیٹل میرے خیال میں تو یہ کیس اب چیف جسٹس کو سننا ہی نہیں چاہیے، اور یا تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے عہدے پہ۔ دنیا میں کہیں چیف جسٹس یہ نہیں کہتا کہ 2 سال میرے ساتھ یہ کرتے رہے آپ لوگ اور پھر یہ ہوتا رہا، مطلب ایک طرح سے سیدھا اعلان کر دیا کہ اب میں بدلہ لوں گا، اب بدلا لیں۔ آپ آڑ لے رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کی کہ ہم نے آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو آئین یہ کہتا ہے کہ بھائی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ کیا آج کی یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بعد چیف جسٹس جو ہے یہ ایک سیریس مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ انتہائی سیریس مس مسکنڈکٹ ہے، خاص طور پر کیا وہ اس عہدے کے لائق ہیں؟ بینچ پر بیٹھ کر رونا، یہ چیف جسٹس کے کنڈکٹ میں کسی طرح بھی میں نے بتایا نا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ چیف جج اگر تھکا ہوا بھی ہے کسی وجہ سے، کام کے ورک لوڈ کی وجہ سے، تب بھی اسے مقدمہ نہیں سننا چاہیے، چڑچڑا ہو جاتا آدمی، چاہے جائے کہ اتنا غصے میں روتا ہوا چیف جسٹس مقدمہ سنے۔ اچھا، اب ان کے رونے کی وجہ پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ چیف جسٹس نے خود کیونکہ اوپن کورٹ میں روئے ہیں تو میرے خیال میں اس کے اوپر 2 بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز ججز اب ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور اب ان کے ساتھ بیٹھنے کو بہت سارے ججز تیار ہی نہیں ہیں، اور ان کو لے دے کہ اب یہ 9 ججز سے شروع ہوئے تھے اور 9 سے بعد 2 ججز نے ریکیوز کیا، پھر 7 رہ گئے، 7 میں سے 2 نے فیصلہ دے کیا، ان کو باہر نکال کے 5 رہ گئے، پھر 5 میں سے 4، چوتھا بھی نکل گیا، پھر اب حالت یہ ہو گیا کہ اب 3 جج رہ گئے، 3 دفعہ بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک چیف جسٹس عمر اعظم بندیال کی سربراہی میں صرف اس بات پہ اگر چیف جسٹس ذرا سوچتے تو شاید ان کو میں کہتا ہوں اپنا عہدے سے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، اتنا بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ کہہ تو چیف صاحب یہ رہے ہیں کہ ہم کام میں مصروف ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ باقی کے روٹین کے معاملات ڈسٹرب ہوں، مختلف رجسٹریز میں ججز کام کر رہے ہیں تو ان کو ایک دم بلانا پڑے گا، اس لیے میں نے ان ججز کا انتخاب کیا تھا جو اویلیبل تھے اور جو زیادہ آئین کو جانتے تھے۔ انہوں نے اطہر من اللہ، عائشہ ملک اور جسٹس مظہر صاحب کی مثال دی، تو یہ اٹ سیلف ایک کنٹینٹ میں سمجھتا ہوں باقی ججز کی ہے جن کو انہوں نے شامل نہیں کیا، تو کیا وہ آئین کو نہیں جانتے یا وہ آئین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے؟ اور جہاں تک کام کی پینڈنسی کی بات ہے تو یہ روایت رہی ہے کہ آپ روٹین میٹر 1 بجے تک نمٹا کے 3 سے 5 بجے تک بھی بیٹھتے رہے ہیں، ثاقب نثار رات 9 بجے تک 9 بجے تک بیٹھتے رہے ہیں، تو یہ محض ایک بہانہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کام اصل میں جو رونا آ رہا ہے ان کو میرے خیال میں وہ جو ساتھی جج ان کا ساتھ نہیں دے رہے اصل میں، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اور ہمارے اہل خانہ کا جب دوسرے ساتھی ججوں کے اہل خانہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا تھا اس وقت کوئی رونا نہیں آتا، اور اس وقت کے اگر ان کے فیصلے پڑے ان کے اگر فیصلے پڑے اس وقت کے تو پھر یوں لگ رہا تھا کہ اب میں کیا کہوں، بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ انہوں نے جب مطیع اللہ صاحب ایک چھوڑنے اس موجودہ سیاست کو، ایک پرائم منسٹر کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا، اور وہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس کو یہ خود بطور عدالتی نظیر استعمال نہیں کرتے، اس قدر شرمندہ ہیں، اور وہ ریویو پڑا ہوا ہے، ریویو پڑا ہوا ہے، ریوزٹ نہیں کرتے، اس پہ نہیں روتے، اس پہ نہیں رونا آتا، اس پہ تو اب کیا کہا جائے۔ بہرحال جی
اب اگر کوئی اور بندہ رو رہا ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، مگر اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کا اعلیٰ ترین عہدیدار کھلی عدالت میں سینکڑوں وکلا اور میڈیا کے سامنے آنسو بہا رہا ہے، ناک صاف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا. اس کے بعد تو کم از کم یا تو ان کو اپنے عہدے سے دستبردار ہو جانا چاہیے، یا کم از کم یہ کیس نہیں سننا چاہیے جس میں انہوں نے اپنی ذاتی رنجش، ذاتی غصہ اور ذاتی مفاد اب کھل کے اس کا اعتراف کیا ہے، اور پھر بعد میں یہ کہہ کے سوری کر لیا ہے کہ سوری میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا. یہ جذبات جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو اس طرح کھلی عدالت میں ان کا اظہار کرنا بالکل زیب نہیں دیتا، کیونکہ پھر جیسا کہ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر آپ جذباتی ہو سکتے ہیں تو ہم بھی جذباتی ہو سکتے ہیں. آپ نے جذبات کی رو میں بہہ کے نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور 22 کروڑ عوام کو انصاف دینا ہے. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.